बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शरी आरिफ हमीद भट्टी, पाकिस्तान से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, बिला आखिर बुकला बरादरी, उलमाए दीन, सिविल सोसाइटी और पाकिस्तान की अवाम की वादिया अक्सरियत मैदान में आ गई। उलमाए कराम के मुताबिक किसी भी शख्स को इस्तिस्ना नहीं दिया जा सकता सदर पाकिस्तान को दिए जाने वाले इम्यूनिटी पर। कहा गया है कि ये खिलाफ शरीयत है। अदलिया पर इसे वार करार दिया है वकला ने के मुताबिक, और पाकिस्तान की तमाम सियासतदानों के मुताबिक 27वीं तरमीम और 26वीं तरमीम का सिर्फ एक मकसद था कि पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर इमरान खान को जेल में डाला जाए। उसको जेल में रखने के लिए हुकूमत ने खिलाफ शरीयत भी काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा जब कि खुलफा राशिदीन बुजुर्गान दीन को भी इस्तिस्ना नहीं, ये कैसे हो सकता है? कोई शख्स जुर्म करे, कोई कत्ल करे, कोई डकैती करे या कोई भी गैर आईनी गैर कानूनी काम करे और उससे पूछगीछ ना हो। उन्होंने कहा कि इमरान खान को जेल में रही 26वीं और 28वीं तरमीम इसलिए रखी गई है कि इमरान खान ने डील से इनकार कर दिया था और पाकिस्तान की अवाम में हकीकी जमहूरियत और अदलिया की आजादी के लिए और जमहूरियत की बहाली के लिए जदोजहद कर रहे थे। इसलिए 26वीं और 27वीं तरमीम ला कर अदलिया और जमहूरियत पर हमला किया गया। इनकी असल शक्ल को मसक किया गया और अवाम इस पर खामोश नहीं रहेगी। नाज़रीन, अवामी तमाम सर्वे के मुताबिक उलमा दीन से बात हुई, वकला से बात हुई, जज साहबान से, रिटायर्ड जज साहबान से और हर तबका फिक्र के लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा जमहूरियत पर यह वार नहीं, इस पर अवाम में सख्त बेचैनी और गमो गुस्सा पाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर ये 26वीं और 27वीं तरमीम वापस ना ली गई तो पाकिस्तानी अवाम हकीकी आजादी और इस गैर इस्लामी गैर आईनी गैर कानूनी तरमीमा के खिलाफ सरापा एहतजाज होकर सड़कों पर निकलेंगे। और इस सिलसिले में ओवरसीयर्स पाकिस्तानियों ने भी बड़े एहतजाज की हिकमत अमली अपना ली है। चंद दिनों से लगड़ बगड़ चमचे कच्चे सरकारी खर्चों पर पलने वाले, नाजायज दौलत पर पलने वाले कुछ लोग एक इंसाफ के लिए खड़े होने वाले जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, अतर मनेला साहब और दीगर जज साहबान के खिलाफ जहरीला प्रोपोगंडा कर रहे हैं। मंसूर अली शाह साहब का इतना कसूर है कि उन्होंने बंद कमरे में और हुकूमत का दबाव लेने से इनकार कर दिया और उन्हें रोकने के लिए 26वीं तरमीम लाकर तीसरे नंबर पे यही अफरीदी साहब को बनाया गया, जिसको वकला ने कहा कि जो हमले फाइज ईसा ने किए थे उससे कई गुना ज्यादा हमले ये अफरीदी ने अदालतों पर किया है और सुप्रीम कोर्ट से उसकी तकील, उसका वकार, उसका इंसाफ उनसे छीनने की कोशिश की गई है, जिसे काला कोर्ट कबूल नहीं करेगा। नाज़रीन, आज मंसूर अली शाह साहब, अतर मनेला साहब के बारे में जो नामुनासिब गुफ्तगू की गई, माजी में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बशमूल उनकी क़यादत राणा सनाउल्लाह इनके मंसूर अली शाह साहब के कसीदे पढ़ते थे, इनकी तारीफें करते थे। उन्होंने कहा कि अगर ये जज रहेंगे तो मुल्क में इंसाफ रहेगा, ये मुल्क में इंसाफ की किरण है। लेकिन जैसे ही उन्होंने 27वीं तरमीम को जो गैर शरई कहा जा रहा है उलमा दीन के मुताबिक, वकला के मुताबिक गैर कानूनी है, गैर अखलाकी है, गैर जमहूरी है, तो उन पर हमला आवर शुरू हो गए और उनको धमकियां मुबैना तौर पर देना शुरू कर दी गई। माजी में मैंने कहा राणा सनाउल्लाह साहब और दीगर क़यादत कसीदे पढ़ रही थी। याद रखें कि ये वही मुस्लिम लीग है, इनका पहला गैर आईनी और गैर शरई काम नहीं है। इससे कबल चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सजाद अली शाह के दौर में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में लाहौर से ले जाके इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट की अदालत पर हमला किया गया, जिसमें जज साहबान ने भाग कर जान बचाई, तोड़ फोड़ किया गया, लेकिन मुस्लिम लीग नून की क़यादत को सजा नहीं दी गई
ان کے حوصلے اتنے بلند ہوتے گئے کہ انہوں نے اقتدار کی خاطر اب جنہوں نے انہیں اقتدار دلوایا فارم 47 میں جال سازی کر کے عوام کے منتخب نمائندوں کو ہروا کر سنتاری کرایا، اب ان کی خاطر انہوں نے 26ویں ترمیم لا کر ملک میں اور جمہوریت میں خاتمے کی ایک وجہ بن گئی۔ اس سلسلے میں مختلف صحافی جو انہوں نے اپنے سوال دیے، یہ ان کے سوال سنے۔ آج کا دن وہ ہے کہ جب وہ سپریم کورٹ جو ہم 1955 فیڈرل کورٹ سپریم کورٹ سن رہے تھے، دا ہائیسٹ کورٹ آف دا لینڈ، وہ آج اس کا جنازہ نکل گیا ہے۔ آج کا سپریم کورٹ کانسٹیٹیوشنل کورٹ، کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن اس کی پوری لے لی گئی ہے۔ وہ کیسا سپریم کورٹ ہے جو آئین کی تشریح نہیں کر سکتا؟ تو آج کا سپریم کورٹ جو ہے ایک اپیلیٹ کورٹ ہے، جیسے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشنز جج کا کورٹ ہوتا ہے۔ انہوں نے اس 26ویں آئین ترمیم کو کہا اس سے چیف جسٹس کا عہدہ عملاً ختم ہو گیا ہے۔ بعض وکلاء کا کہنا ہے کہ اب چیف عدالت میں ہم انصاف لینے نہیں جا سکتے، کیونکہ جس طرح آئینی عدالت کا چیف جسٹس امین الدین بنایا گیا ہے، وہاں سے آئین ہی ختم کر دیا گیا ہے، قانون ہی ختم کر دیا گیا ہے۔ ججوں کو ڈرانا دھمکانے کے بعد ججوں کو بے اختیار کر کے ایگزیکٹو کے متحد کر کے ججوں کو انصاف کرنے کے لیے روک دیا گیا ہے۔ کیا موجودہ حکمرانوں کو دوبارہ جسٹس سجاد علی شاہ پر اب حملہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور انہی پہ ہوگا؟ دوسری طرف ناظرین، خیبر پاک حکومت نے وہ کام کر دیا جس کے بعد وفاقی حکومت اور آنے والے دنوں میں ان کے لیے نہ ختم ہونے والی مشکلات شروع ہو گئی ہیں، اور جس کا ایک بامشل فیصلہ کیا ہے خیبر پختونخوا کی کابینہ نے۔ اس فیصلے کے بعد اب خیبر پختونخوا میں ٹارگٹ آپریشن ڈرون حملے نہیں ہو سکتے۔ ناظرین، خیبر پختونخوا کابینہ نے ایکشن ایڈ کا خاتمہ کر دیا ہے، ایکشن ایڈ کا خاتمہ کر دیا، جس کے مطابق بعض ادارے وہاں آپریشن کرتے تھے ایکشن ایڈ کے مطابق، اور کچھ عرصہ قبل پشاور ہائی کورٹ نے ان کو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں قرار دیا تھا۔ اب کے پی کے کابینہ نے ایکشن ایڈ کا خاتمہ کر دیا اور وفاقی حکومت کو اب یہاں بعض کچھ جو ادارے آپریشن کر رہے تھے کے پی کے میں، وہ قانونی طور پر آئینی ماہرین کے مطابق کرنا ممکن نہیں رہا۔ اس بات کا اعلان وہاں کے مشیر اطلاعات جو آئی ایس ایف کے لیڈر رہے ہیں، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا فیل افریدی کے قریبی ساتھی ہیں اور نہایت اگریسو ہیں۔ ناظرین، اس پر برسٹر سیف اس عہدے پر فائز تھے، لیکن شفیع اللہ جب سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے ایڈوائزر بنے ہیں اطلاعات کے، انہوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ آج کے بعد ایکشن ایڈ کا خاتمہ کر دیا گیا، اس قانون کا کے پی کے میں آپریشن کے پی کے کی حکومت کی مرضی کے بغیر کرنا ممکن نہیں رہا۔ دوسری طرف وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے آئی ایس ایف کے ایک اجتماع سے خطاب کیا اور اس میں دھواں دار تقریر کی۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں جمہوریت کے خاتمے کے لیے جس طرح طاقت کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے، پاکستان کی عوام اس پر خاموش نہیں رہے گی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ حکومت کے خلاف تحریک چلائی جائے اور اس تحریک کا خاتمہ یا ہماری زندگیوں سے ہوگا، خدا نہ خواستہ کوئی ایک ناحق بھی انسان جائے تو یہاں یہ غیر آئینی ترامیم واپس لی جائیں گی، جمہوریت کو مضبوط کیا جائے گا اور عوام کے منتخب نمائندوں کو حکومت کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ آئی ایس ایف کے پی کے خود فیل افریدی صدر ہیں، وزیر اعلیٰ، انہوں نے آئی ایس ایف سے اجتماع سے ایک بڑے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں اس وقت غیر قانونی فارم 47 والی حکومت ہے جو عوام کے ووٹوں سے نہیں آئی، جنہیں عوام نے مسترد کر دیا۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا عوامی مینڈیٹ سے کوئی تعلق نہیں۔ انہوں نے کہا ملک میں جمہوریت اور آئین کو عملاً ختم کر دیا گیا ہے۔ اس موقع پر نوجوانوں کی بڑی تعداد نے پرجوش نعرے بازی کی اور فیل افریدی نے
پوچھا کہ بتائیں ایسے میں کیا کرنا چاہیے، ہم تو امن جدوجہد جاری رکھیں گے۔ میں 6 مرتبہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر پی ٹی آئی کے قائد عمران خان سے ملنے گیا، مجھے وزیر اعلیٰ کو ایک ایس ایچ او نے روک دیا اور ہم نے امن طریقے سے رکھا، جس پر نوجوانوں کی بڑی تعداد نے لگایا۔ ایک بار پھر ڈی چوک کے نعروں سے گونج اٹھا عمران خان کی رہائی تک۔ انہوں نے کہا ہم ڈی چوک جانا چاہتے ہیں، احتجاج کرنا چاہتے ہیں، ہمیں کال دی جائے۔ ناظرین، اس گفتگو کے بعد نوجوانوں کا جوش و جذبہ قابل تعریف تھا، ایسا لگتا تھا کہ وہ ایک نئے پاکستان کا عزم لیے سہیل افریدی کے نعروں پر تقریر پر نعرے بازی کر رہے تھے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا دوسری طرف ناظرین ڈرون حملے پر جاں بحق ہونے والے افراد کے گھر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ان کے گھر پہنچے اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے دکھ درد میں محسوس ہیں، میں نے اپنے خاندان کے 10 جنازے اٹھائے ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں وفاقی حکومت سے معاملہ طے کر کے کلیکٹو ڈیمیج کو ختم کیا جائے، دہشت گردی کا خاتمہ۔ انہوں نے کہا خیبر پختونخوا حکومت اور عوام کی پہلی ترجیح ہے، لیکن بے گناہ لوگوں کی ہلاکتوں کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اسی لیے خیبر پختونخوا حکومت نے جس قانون کے تحت ڈرون حملے یا شہری آبادیوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، ایکشن ایڈ کا قانون کو ختم کر دیا ہے۔ ناظرین، اس پر انہوں نے کہا کہ ہم ڈرون حملے میں جاں بحق ہونے والوں کی ہر ممکن امداد کی جائے گی اور اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ کسی ایک شخص کی بھی پورے ملک میں ناحق جان نہ جائے۔ ناظرین، دوسری طرف حیرت والی بات ہے جو نون لیگ کے قریب تھے، جو نون لیگ کے پے رول پر تھے، کچھ صحافی لگڑ بگڑ چمچے کچے، انہوں نے بھی 27ویں اور 26ویں ترمیم کو ملک اور جمہوریت کے خلاف سازش قرار دیا۔ انہوں نے کہا اس سے انسانی حقوق کی پامالی اور عوام میں نفرت میں اضافہ ہوا ہے، لوگ پہلے ہی پاکستان میں عدم تحفظ کا شکار ہے، نہ کسی کی جان نہ مال کو ادھر محفوظ ہے۔ انہوں نے کہا کہ عدلیہ پر جس طرح حملہ کیا، پہلے جمہوریت پر 8 فروری 2024 کو حملہ کر کے الیکشن چوری کیے گئے، پھر انصاف پسند جج صاحبان نے استعفے دیے تو ان کی کریکٹر اسیسینیشن کروائی گئی، میڈیا پر ایسی دھمکیاں دی گئی جنہوں کا جج صاحبان ہو یا صحافت ہو یا وکلا ہو، پاکستان کا کوئی ایسا طبقہ فکر نہیں جو بعض لوگوں کے شر سے محفوظ رہا ہو۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کو جیل میں رکھ کر یہ سمجھتے ہیں وہ بازی جیت جائیں گے، لیکن عمران خان یہ بازی جیت چکا ہے۔ جو پاکستان کی 80 سے 90% آبادی عمران خان کی حمایت کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ پورے ملک میں پاکستان کے چند صحافیوں کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے سروے کیا ہے، 70 سے 80% لوگوں میں بے چینی اور عوام میں غصہ پایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس قانون سازی کے ساتھ ہماری نئی جنریشن کا محفوظ نہیں۔ دوسری طرف اطلاعات ہیں کہ ملک میں جمہوریت پر شب خون مار کر اس کا قتل کر کے مسلم لیگ نون کے قائد خود لندن چلے گئے ہیں، کیونکہ انہیں سخت تنقید کا سامنا تھا کہ آپ نے اقتدار کی خاطر، اپنی ایک ووٹی کی خاطر، اپنی حکومت لینے کی خاطر ملک میں آئین قانون اور عدلیہ اور صحافت کو پاؤں تلے رول دیا، جس پر کہا جا رہا ہے کہ شریف فیملی نواز شریف بیماری کی وجہ سے گئے ہیں۔ ناظرین، دوسری طرف گزشتہ روز لاہور ہائی کورٹ کے ایک اور جج صاحب نے بھی استعفیٰ دے دیا۔ وکلا کی بڑی تعداد کہتی ہے کہ اب وقت آ گیا ہے پاکستان میں جمہوریت کی جدوجہد کے لیے ہر قسم کی پابندیوں میں کو توڑ کر پرامن احتجاج کیا جائے اور وکلا برادری سول سوسائٹی اور عوام سے مطالبہ کیا۔ دوسری طرف ناظرین، پاکستان کے چند سیاستدانوں کا خیال ہے، جاوید ہاشمی نے کہا ہے جو مسلم لیگ نون کے قریب رہے، نواز شریف کے قریب رہے، کبھی نواز شریف ان کی تعریفیں کرنے تک تھے، انہوں نے کہا نواز شریف نے عوام کے ووٹوں پر ڈاکہ مار کر ملک میں جمہوریت کا خاتمہ اور عدلیہ پر 27ویں اور 26ویں ترمیم پر ڈرون حملہ کر کے جو ملک کا نقصان کیا وہ ناقابل تلافی ہے اور اب عوام کو باہر نکلنا ہوگا۔ ناظرین، یہ وہ صورتحال ہے جو حکومت کے ہاتھ سے
گرفت کمزور ہوتی جا رہی ہے اور حکومت ریت کی بنیادوں پہ جو کھڑی ہے اس کی بلند بلڈنگ کسی بھی وقت زمین بوز ہو سکتی ہے۔ اس سے پہلے کہ عوام سڑکوں پر آئے اور احتجاج کے ذریعے عوام کو رکے، حکومت کو چاہیے کہ غیر شرعی اور غیر آئینی اور قانون کو توڑنے کی روایات کو ختم کیا جائے۔ ناظرین، آنے والے دن پاکستان کے فیصلہ کریں گے کہ نئی نسل ہماری آزاد سانس لے گی یا غلاموں والی زندگی گزارے گی۔ اس کا انحصار ہم سب پاکستانیوں اور اوورسیز پاکستانیوں پر ہے۔ پاکستان زندہ باد۔